This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. 4 अक्टूबर 2018 हैं हम मिसेस अतिया दाऊद के साथ सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं. इंटरव्यू ले रही हैं आलिया तैयबी. फोटोग्राफी के लिए हमारे साथ निमरा हैं और वीडियो भी निमरा ही ले रही हैं. मैम, ये हमारा इजाज़तनामा है, तो जब भी हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो मैं चाहूँगी कि आप ये हमें साइन कर दें. जी, मैं ज़रूर करूँगी. जी मैम, आपसे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, तो मैं कुछ सवाल करूँगी आपसे बेसिक से, आप अगर उनका जवाब दें. मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? अतिया दाऊद. आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1 अप्रैल 1958. और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ? मोलेडिनो लाड़िक, विलेज मोलेडिनो लाड़िक. आपके वालिद का नाम? मोहम्मद दाऊद लाड़िक. और वो क्या काम करते थे? वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद फिर वो पेश इमाम थे मस्जिद के, हाफिज़ कुरान थे. एंड आपकी वालिदा का नाम? अरबाब. आपकी वालिदा कुछ काम करती थी? नहीं, हाउस वाइफ थी वो. आपके कोई बहन भाई हैं? जी, मेरी 5 बहनें और 2 भाई थे, मगर अब मेरे अलावा और कोई नहीं फैमिली में. मैं सिर्फ उनके नाम जान सकती हूँ? जी, सबसे बड़ी ज़ेबुनसा है, उसके बाद कुबरा, और उसके बाद गज़बानो, ज़ुबैदा, और उसके बाद फिर दूसरी भी कुबरा जिनका नाम बिल्किस भी था, और मेरा नाम अतिया. और भाई जो है उनका महमूद और दूसरे भाई असलम. आपके शौहर का नाम? खुदा बख्श अब्रो. खुदाबख्श अब्रो. वो क्या काम करते हैं? आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं. और आपके बच्चे हैं? जी, 2 बेटियां हैं मेरी, मैं उनका नाम जान सकती हूँ? सूहा एंड सोहाई. मैम, आपकी पैदाइश तो 47 की हिजरत के बाद हुई, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि आप और आपका ख़ानदान हमेशा से सिंध में ही मौजूद थे या आप कहीं और से माइग्रेट कर? नहीं जी, हम शुरू से ही जिस गांव में का मैंने नाम लिया है, ये डिस्ट्रिक्ट नौशारो फ़िरोज़ में है. पहले ही नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में आता था, उसके बाद फिर नौशारो डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो ये नौशारो डिस्ट्रिक्ट में आ गया. और हम शुरू से वहीं रहते थे और हिजरत नहीं हुई थी. बस ये था कि बहुत अरसा पहले मैंने सुना था कि जब पार्टीशन के से पहले कुछ हिंदू घर रहते थे वहाँ, और मगर पार्टीशन के बाद सब लोग चले गए थे. आप अपनी पैदाइश से लेके अब तक पाकिस्तान के कौन-कौन से शहरों में काफ़ी अरसा मुकीम रही? ज़्यादातर गांव, पहले मैंने गांव छोड़ा, और ये माइग्रेशन ज़्यादातर एजुकेशन के लिए और रोज़गार के लिए फैमिलीज़ में होती थी. तो मैंने गांव से पहले नवाबशाह आई, वहाँ मैंने 6th क्लास पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं जामशोरो हम लोग शिफ्ट हो गए थे. और मैं हैदराबाद में पढ़ती थी. हैदराबाद और जामशोरो करीब हैं, तो रहते जामशोरो में थे और हैदराबाद जाते थे. वहाँ मैंने 7th से लेकर मैट्रिक तक किया, और उसके बाद 75 मैंने हालांकि 75 में मैट्रिक किया, लेकिन उसके दौरान ही हम लोग कराची शिफ्ट हो गए, और 75 से लेकर अब तक मैं कराची में रहती हूँ. मैम, अगर आप हमें थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपका सबसे पहला स्कूल जो आपको याद है? पहला स्कूल ज़ाहिर है मेरे गांव का था, और वो प्राइमरी स्कूल तक था, 1 से 5वीं जमात तक. वहाँ मैंने तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर 1 साल में नवाबशाह में रही, और उसके बाद 7th से मैट्रिक तक हैदराबाद के मीरा स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है. और मीरा स्कूल वो तारीख़ी स्कूल है जिससे अभी भी पाकिस्तान की जो क्रीम में शामिल होती हैं ख़वातीन, उन्होंने वहाँ से पढ़ा है. अनीस हारून, फ़हमी दरियाज़, महताब अकबर राशिदी, ये सब उसी स्कूल से पढ़ी हुई हैं. सुल्ताना सिद्दीकी. तो आपने 1975 में मैट्रिक
جی. اس کے بعد اس کے بعد میرا جو ہے کافی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ اچھا کیریئر نہیں رہا. اس کے بعد پھر میں نے 1 سال کراچی میں فرسٹ ایئر کا کیا تھا، لیکن وہ میں نہیں کر پائی تھی. اور اس کے بعد میں نے فرسٹ ایئر انٹر جو ہے کافی سالوں کے بعد فرسٹ ایئر انٹر جو پرائیویٹ کے طور پر دیا، اور باقی جو ہے گریجویشن اور ماسٹرز میں نے پرائیویٹ کیا، جو کہ اپنے بچوں کے پیدائش کے بھی بعد کیا. اصل میں میرے ساتھ یہ ٹریجڈی تھی کہ میں اپنے گاؤں کی سب سے زیادہ ذہین بچی تھی. تو سارے فیملی کو یہ تھا کہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکوں کے پاس 2 چوائس ہوتی ہیں کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر بنیں گے، اور لڑکیوں کے پاس صرف 1 چوائس ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گی، ذہین لڑکیاں. اور جو ذہین لڑکیاں نہیں ہوتی وہ آرٹس پڑھتی ہیں. تو میں بھی یہی سمجھتی تھی، اور کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں ذہین ہوں، تو اس لیے مجھے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو وہ نہ مجھے پتہ چلا، نہ میری فیملی میں کسی کو بھی پتہ چلا کہ اور بھی شعبے ہوتے ہیں ذہین لوگوں کے لیے. لیکن میری تعلیم پھر اس طرح سے مطلب میں نے بد دل ہو کر تعلیم چھوڑ دی. اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد میں نے اس وقت بی اے اور ایم اے کیا، جبکہ مجھے پھر بعد میں اس وقت ڈگری کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ میرا وہ کیریئر کا زمانہ بھی گزر چکا تھا سر. تو اس طرح سے میری تعلیم بیچ میں رہ گئی تھی. سو آپ نے ماسٹرز پرائیویٹلی کیا؟ ماسٹرز پہ کون سے سبجیکٹ میں کیا؟ سندھی لٹریچر میں. اور کون سے سن میں کیا؟ یہ سن جو ہے وہ مطلب میری بڑی بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے 90 میں، اور دوسری سہائی جو پیدا ہوئی ہے 93 میں. تو میں نے گریجویشن بھی ان کی پیدائش کے بعد کیا. تو ماسٹرز تو ان کے بعد صحیح طرح سے یاد نہیں ہے مجھے پھر، مگر اسی طرح سے 2000 کے بعد ہی کیا ہے. آپ اگر مجھے اپنے کریئر کے بارے میں بتائیں، آپ کو سب سے پہلی جو آپ نے اگر جاب کبھی کی؟ ہاں، مطلب یہ تھا کہ جو مجھے ایک طرح سے مطلب تجربہ جو رہا وہ اس طرح سے رہا کہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہونے کا، ایک ایسی لڑکی جو انڈیپینڈنٹ زندگی عورت بننا بھی چاہتی ہے، جو کسی کی محتاج بھی نہیں ہونا چاہتی ہے، اور اس کی تعلیم بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی عورت کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات تھا. میرے بڑے بھائی جو تھے وہ ایک اچھی پوسٹ پہ کام کرتے تھے، انجینئر تھے، اور جہاں بھی وہ رہتے تھے تو ان کے پاس بنگلو، گاڑی اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن مجھے اپنے طور پر کام کرنا تھا. تو میری سب سے پہلی جاب جو تھی وہ میں انشورنس کی ایجنٹ بنی، جس میں مجھے 300 روپے وہ لوگ دیتے تھے. اور انڈیپینڈنسی کے خواب میں جو ہے میں بسوں میں اور بسوں کے پائیدان پہ کھڑے ہو کر بھی سفر کرتی رہی. لیکن مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ جو ہمیں اپنے کیریئر کے طور پر کہاں جاؤں اور کس طرح سے میں اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کروں. کیونکہ ایجوکیشن ادھوری رہ جانے کے بعد جو ہے مجھے ظاہر جاب اسی طرح کی مل سکتی تھی. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پھر انشورنس ایجنٹ کے بعد پھر مجھے اسکولوں میں کبھی سبسٹیوٹ کی ٹیچنگ ملتی تھی. کوئی 3 مہینے کے لیے اگر کوئی ٹیچر کہیں چلی جاتی ہے یا تو اس کے لیے 3 مہینے کے لیے کسی کو رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی وہ کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے میں نے ریڈیو پاکستان پر بزم طلبہ میں، جس میں 20 روپے اس کی مطلب مجھے ملتے تھے اس کے. تو اگر میں 5 پروگرام بھی کرتی تھی تو 100 روپے. اس کے بعد پھر ریڈیو پہ مجھے اور بھی پروگرام ملنے لگے جو سندھی ادبی تھے، عورتوں کے حوالے سے تھے. اور اس زمانے میں پھر اس طرح سے میں جو ہے نا میرا ان تمام ناکام تجربات کے بنیاد پر بھی جو ایک اچھی چیز میں کرتی رہی وہ یہ تھا کہ میں مطالعہ کرتی رہی لائبریریوں میں، ایک لائبریری سے دوسری لائبریری. اس زمانے میں جو ہے وہ ظاہر یہ کمپیوٹر پر لوگ کتاب نہیں پڑھتے تھے، تو میں لائبریری میں کتابیں پڑھتی رہی، جس کی وجہ سے میں کھڑی ہوں آج بھی اپنے پیروں پہ. تو کتابیں پڑھتی رہی. اور اس کے کئی سالوں کے بعد پھر مجھے ایک
جو ہے وہ کلریکل مطلب ایک جاب ملی مجھے جس میں میں اسٹینوگرافر تھی، اور اس کے ایک سرکاری ادارے میں اسٹینوگرافر بنی، اور اس کے بعد جو ہے ریڈیو کا ساتھ تھا میرے کیریئر، مگر اس میں بھی میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کر سکی کہ میں اکیلی رہ سکتی تھی، اور پھر میں نے میرے بھائی نے مجھے ایک فلیٹ دے دیا تھا جس میں میری ماں میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن جو میری زندگی کا خواب تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں وہ میں کر پائی، اور اس میں جو ہے پھر باقی رائٹنگز کے تو پیسے نہیں ملتے تھے جو میں شاعرہ کے طور پر یا مضمون لکھتی تھی، اس کے پیسے نہ پہلے ملتے تھے نہ اب ملتے ہیں کسی کو بھی، تو اس میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جاب کے بعد اتنا میں کر سکی، اور اس کے علاوہ وہ میں ٹائپنگ کرتی تھی پہلے، لیکن پھر ایک جو ہے نا انکم ٹیکس میں کمشنر اسسٹنٹ کمشنر تھے ماجد بھرگڑی، وہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا سندھی میں، اور انہوں نے سندھی میں کمپوزنگ پہلے ہینڈ کمپوزنگ ہوتی تھی، تو ان کو جو ہے نا وہ ضرورت تھی کہ ان کے گھر جا کر، کیونکہ ان کے پاس آفس ابھی نہیں تھا، ان کے پاس گھر میں کوئی لڑکی جائے اور وہ مطلب ان سے سیکھے اور مارکیٹ میں وہ چیز پر آگے وہ بڑھا سکیں، تو میں ان کے گھر جاتی رہی، اور پھر میں نے ان سے وہ سیکھا، کمپوزنگ سیکھی، جو پھر میں نے بعد میں آ کر لڑکوں کو ٹریننگ دی، اور اس طرح پھر سندھی اخباریں نکلیں تو میں ان لوگوں کے پاس 2 شفٹوں میں کام کرنے لگی ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، اور جو ہے اسی طرح سے پھر جو عمر بڑھتی چلی گئی، تجربات اس طرح تھا، پھر اس کے بعد جاب تو میں نے پھر کوئی نہیں کی، مطلب مختلف NGOs کی، پھر میں کنسلٹنٹ رہی یا میں ان کی کوآرڈینیٹر رہی، اور میں اس طرح ٹریننگ کرتی رہی، اور اس کے بعد پھر بہت عرصے کے بعد ابھی تھوڑا 7-8 سال یا 9-10 سال ہوئے ہوں گے کہ پھر میں ڈرامہ رائٹر بن گئی، تو ابھی بھی وہ مطلب ساری چیزیں جو ہیں مطلب سینئر سٹیزن شپ کے جو ہے اس میں داخل ہونے کے اس کے منصب پہ داخل ہو جانے کے بعد بھی ابھی بھی جو ہے میرا کیریئر زیرو سے سٹارٹ ہوتا رہتا ہے، کہ کہیں بھی ابھی بھی میں جہاں پر جیسے اب میری ایج کے لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، لیکن میں ابھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی فائنینشلی کام زیرو سے جا کر اسٹارٹ کرتی ہوں، اور مجھے دوبارہ سے وہیں سے کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا ویمنز رائٹ اور عورتوں کے حقوق کے لیے ایک بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں یا آپ کے اندر یہ خیال کہاں سے آیا کہ میں اکیلی رہوں، میں انڈیپینڈنٹ بنوں؟ آپ کو کس چیز نے پرومپٹ کیا یہ ڈیسیجن لینے کے لیے؟ کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ اصل میں صحیح طور پر مجھے بھی نہیں اندازہ، کیونکہ میرے گاؤں میں جس طرح سے میں سوچتی تھی ایسے کوئی لڑکی نہیں سوچتی تھی، شاید میری ماں ایسی تھی، کیونکہ میری ماں ہی یہ کہتی تھی کہ مطلب جب میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، اور وہاں پر بچپن میں لوگوں کو بچوں کی انگیجمنٹ کر دیتے ہیں، اور اگر آفیشلی نہ صحیح تو ان آفیشلی کہہ دیتے ہیں، یا مطلب یا کم سے کم سوچ لیتے ہیں کہ اس کی منگنی اس کی شادی اس سے کریں گے، تو جب میری ماں سے کوئی پوچھتا تھا کہ عطیہ کی تم کس کے ساتھ انگیجمنٹ کرواؤ گی، یا کیا سوچا ہوا ہے، اپنے کسی بھائی کے ساتھ یا بہن کے گھر میں کہاں دو گی، تو میں نے ہمیشہ اپنی ماں سے سنا کہ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی جو ہے نا شہر جائے گی، پڑھے گی اور اپنی مرضی سے شادی کرے گی، تو یہ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، اور میری ماں ایک لفظ بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ قرآن شریف بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی، ان کو صرف نماز پڑھنا آتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اپنی ذات کی آگہی، اپنا یہ شعور ایک قدرتی عمل بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے بچپن میں ہی میں ان تمام چیزوں سے جو وہ کرتی تھی، مطلب میرے گاؤں کے جو ایک تو وہاں پر خوش قسمتی ہے کہ گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ گاؤں کا بیک گراؤنڈ بننے سے بندے میں ایک خود بخود ایک شعور، ایک آگہی آ جاتی ہے،
मतलब एक तरह से कोई रोक टोक नहीं होती, मतलब गांव के आसपास जिस तरह से लड़के आवारागर्दी करते इस तरह से गांव की बच्चियां भी करती हैं। तो जो है वो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, रोक टोक नहीं होती थी। और मगर उसमें भी ये था कि कुछ काम जो है वो लड़कों के लिए, कुछ लड़कियों के लिए मखसूस होते हैं, जिनकी बाउंड्रीज़ मैंने वहीं पर तोड़ना शुरू कर दी थी। मसलन गाँव के जो लड़के होते थे, मैंने ऐसे सुना अपने कोई मेरी माँ से ये कह रहा था कि मेरे बड़े भाई थे, लेकिन मेरी बहन और भाइयों में एज डिफ़रेंस था मुझसे। मैं सबसे छोटी थी। जब मेरा बचपन गुज़र रहा था, तो मेरे भाई शहर जा चुके थे और मेरी बहन की शादी हो गई थी, क्योंकि वो भी मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। तो मैं अकेली ही बचपन अपना गुज़ार रही थी। तो मेरी माँ से कहते थे कि अगर ये अतिया लड़का होती तो कम से कम गाँव के करीब चक्की पीसने वाली मशीन थी तो वहाँ से आटा पिसवा कर ले आती, या कम से कम लकड़ियाँ काट कर ले आती। और मैंने फिर उसी दिन अपनी माँ से जो है ना गुंदम माँगा कि मुझे दे दो, मैं पिसवा कर आऊँगी। और गाँव के लड़कों के साथ चली गई, और गाँव से 3-4 किलोमीटर दूर एक शहर होता था हमारा, वहाँ से आटा पिसवा कर ले आई। मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात थी, मतलब मुझे उस वक़्त गाँव में ये समझ में नहीं आता था कि मेरी बॉडी में ऐसी किस चीज़ की कमी है जिसके लिए मुझे ये ताना सुनना पड़ता है कि अगर बेटा होता तो वो करता, मैं नहीं करती। तो मुझे वाक़ई समझ में नहीं आता था, और मेरे अंदर एक गुस्सा भर जाता था कि ये मैं कर सकती हूँ और ये मैं करके दिखाऊँगी। तो लकड़ियाँ काटना ये सारी चीज़ें मैं करके आती थी। और इसके अलावा जो है ना ये भी मैंने देखा कि मेरी फैमिली में सब लोग उसे कहते थे कि क्योंकि मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का बचपन एक तरह से गुज़र गया, फिर मेरी बाप की भी डेथ हो गई, तो मतलब गुर्बत मेरे बचपन में ज़्यादा थी। तो सब लोग यही कहते थे कि मेरा अकीक़ा इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि अब वो जो है ना बकरा उस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि मेरे भाई और बहनों का हो चुका था। तो मैंने ये सुना कि मेरी माँ वो कहते थे कि इसका एक बकरा ही तो है, कर दो। तो फिर उस पे भी मैंने जो है ना काफ़ी फटा किया, अपनी माँ से कहा कि नहीं, अगर करने हैं तो 2 बकरे करो जैसे लड़कों के होते हैं, वरना 1 बकरा भी नहीं होगा। तो इस तरह से मुझे नहीं पता था कि इसको आगे जाकर इसको मानने वाले या इसको समझने वाले दुनिया में होते हैं या नहीं होते हैं। ये तो मेरे अपनी अंदर की लड़ाई थी जो मैं लड़ रही थी। तो इस तरह से फिर गाँव में करते-करते जो है मतलब मुझे सिर्फ़ मेरा बड़ा भाई था जो जिनसे मुझे इन तमाम चीज़ों का ये मतलब एक शऊर मिलता था, या मैं उन मेरे क्वेश्चंस के जवाब देते थे। सारी चीज़ें मैं खुद एक्सप्लोर कर रही थी। मसलन ये था कि गाँव में जैसे मतलब मज़हब को भी मैंने अपने तौर पर परखा और उससे निकली। तो जो है मतलब मैं एक मज़हबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे ख़ानदान का पेशा यही था कि जो है वो मज़हब की ख़िदमत अंजाम दें और उसके ज़रिए रिज़्क़ हासिल करें। मेरे बाप पेशे इमाम थे, तो मैं 6 साल तक की तो मेरी याददाश्त है। तो हम भाई अब्बा के साथ दूसरे शहरों में जाते थे और मस्जिदों के हुजरे में अंदर रहते थे। मतलब एक हैदराबाद में आते थे, और एक मीरपुर ख़ास के पास एक छोटा शहर था खरचल, और वहाँ हुजरे में अंदर हम लोग रहते थे। मगर इतने मतलब एक पेशे इमाम की बेटी होने के बावजूद मैंने कभी मज़हब की शिद्दत पसंदी को देखा ही नहीं, और मज़हब कभी मुझे अपने ख़िलाफ़ नज़र ही नहीं आया, क्योंकि उस वक़्त शायद ऐसा मज़हब था ही नहीं। और रात के टाइम यानी इशा की नमाज़ के बाद जो है वो कोई कुछ लोग वहाँ जमा होते थे, या जो गाँव का कोई वडेरा था, या जो कोई भी ऐसा बंदा किसी के आंगन में ये सब मर्द जमा होते थे, और अदबी या मतलब ये नहीं कि कोई शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी जा रही हों या कुछ, लेकिन कुछ जिनको सिंधी में के टर्मिनोलॉजी होती है सुघड़, वो जो है वो इस तरह से कोई ना कोई बेतबाज़ी होती थी या कुछ ना कुछ होता था, और वहाँ मुझे मेरे अब्बा बिठा देते थे, और मैं वो सुनती थी। और मुझे भी रटाई मेरी शायद अच्छी थी, तो मुझे बेत याद होते थे, वो मैं पढ़कर सुनाती थी। लेकिन मैंने इस तरह का माहौल देखा, और फिर मेरे बाप जो थे वो जिन्नाती थे, वो लोगों के जिन निकालते थे। ये भी ज़ाहिर है कि रोज़गार था। तो जो है वो मैं अपने फ़ादर के साथ कभी गई, लेकिन यही था कि मुझे जन्नात के हवाले से भी तजस्सुस था। मतलब मुझे कोई भी डेफ़िनेशन रटी-रटाई नहीं चाहिए थी
کہ مذہب ایسا ہوتا ہے اور میں مان جاؤں اور مجھے پتہ چلے جنات ہوتے ہیں، جیسے میرے اور بہن بھائی مان جاتے تھے، مگر میں نہیں مان سکتی تھی۔ پھر جو ہے نا جنات کو پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو ہے نا وہ جنات کہاں ہوتے ہیں، قبرستان میں ہوتے ہیں، تو میں وہاں گئی، پھر میں نے آ کر پوچھا کہ جنات مجھے وہاں نہیں ملے۔ تو پھر میری ماں تو مجھے چپ کروا دیتی تھی، خالائیں ڈانٹ دیتی تھیں، لیکن میرے بڑے بھائی جو ہے وہ لبرل سوچ کے تھے، اور پھر ان کو میں نے بتایا ایک دن کہ میں ہر اس جگہ اور اس ٹائم پر گئی ہوں جس پر جنات مل سکتے تھے، مجھے نہیں ملے۔ تو میرے بھائی نے تب مجھے کہا کہ تمہیں صرف اس وقت مل سکتے ہیں یا ان کو صرف اس وقت دیکھ سکتی ہو جب تم اس پر یقین رکھو، اگر تم یقین نہیں رکھو گی تمہیں کبھی نہیں ملیں گے، اور تم مطلب کیوں اس کے جو ہے نا کھوج میں ہو، یہ تو ہمارا روزگار ہے۔ تو لوگوں کو یقین مطلب یہ ضروری نہیں کہ تمہیں یقین آئے، یہ ضروری ہے کہ اوروں کو یقین ہو تاکہ ہمارا روزگار چلتا رہے۔ تو اس طرح سے پھر میں بہت بچپن سے ہی سمجھ گئی تھی کہ مذہب کیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یہ روایات کیا ہوتی ہیں۔ اس طرح سے لڑکپن میں اور بچپن میں بھی جو ایک چھوٹا سا صندوقچہ تھا جس میں میرے بھائی کی کتابیں تھیں، بس وہی میں پڑھتی تھی، اور وہ اپنی عمر کے 3 4 5 6 مہینے میں نے ختم کر دیں، بس ان کو دوبارہ پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس سے زیادہ کتابیں بھی کبھی مجھے دنیا میں مل سکیں گی۔ تو اسی طرح سے میرا بچپن گزرتا رہا، پھر میں نواب شاہی وہاں جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن رہا میری اس میں پڑھائی میں بھی۔ وہاں پر یا تو میں فرسٹ آتی تھی یا تو پھر میں فیل ہو جاتی تھی۔ تو جو ہے 6 کلاس میں اتنی زیادہ فرسٹ آئی، 7th میں پھر دوسرے اسکول میں آئی تو تھوڑی سی ایوریج رہی، پھر 8th سے میٹرک تک میرا تعلیمی کیریئر بہت اچھا رہا، لیکن اس میں بھی جو ہے کبھی فرسٹ پوزیشن نہیں آئی میری، اور ٹیچرز چاہتی تھیں کہ میری پوزیشن آئے، لیکن میری بھی ایک مطلب میرا جو ہے نا سلائی، ڈرائنگ، یہ سبجیکٹس کمزور تھے، تو مجھے جو ہے اسی میں جو ہے نا میں اس طرح سے رہی، مگر میٹرک کے بعد پھر میرا کیریئر اس طرح سے ادھورا رہا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پوئٹری کے اندر کب انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ حجرے پہ جاتی تھی، وہاں پہ آپ بائی ہارٹ لرن کر لیتی تھی جو آپ سنتی تھی، لیکن کیا وہ چیز تھی جس نے آپ کو ایسے سوچنے پہ مجبور کیا کہ پوئٹری، پلے رائٹنگ، کتابیں یہ آپ کر سکتی ہیں؟ آپ کو کس نے انسپائر کیا؟ نہیں، اصل میں جیسے میرے فادر جو ہے وہ سگڑ شاعر تھے، تو بچپن میں اب مطلب ایک تو میں 6 سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، تو 6 سال بہت کم ہوتے ہیں کسی کو سمجھنے کے لیے نا، تو وہ تو میں نے کبھی اس طرح سے تھوڑی دھندلی یاد ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے ابو کچھ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے محلے کے اور مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، یہ تو سب کچھ تھا۔ لیکن مجھے جب میں نواب شاہ میں جا کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں جام شروع چلی آئی، تو میں اپنی بھانجیوں کو خط لکھتی تھی، جو ایسے عام اس زمانے میں خط ہی لکھا جاتا تھا، تو اس خط میں کوئی بھی ایک ایسا مزہ یا واقعہ لکھ کر اس کو میں ایک نظم میں لکھ لیتی تھی اور ان کو بھیج دیتی تھی۔ مثلاً یہ تھا کہ جیسے ایک عید، رمضان کی جو عید ہوتی تھی نا، اس میں لوگ ڈکلیئر کرتے تھے کہ آج عید ہے، کل عید ہے، تو آج کل بھی کافی عرصے تک ہوتا رہا، 2 عیدیں ہیں، اس واقعے کو لے کر اور اپنی فیملی کے ہی لوگوں کو کیریکٹر بنا کر ایک نظم لکھ دی اور وہ بھیج دی۔ ایک مطلب یہ تھا کہ سینس آف ہیومر میرے دونوں بھائیوں میں بھی تھا اور مجھ میں بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا ایک بقرہ عید تھی، جس میں ایک بکرا ہے، وہ اس کو جب ایک بندہ بہت سارے پیسے خرچ کر کے لا رہا ہے کہ مجھے سیکریفائی کرنا، تو بکرا اس کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے کہ میں کیوں، مطلب یہ تمہاری چوائس ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہاری مطلب مذہبی یا یہ ساری خواہشات ہوں گی، مگر میں نہیں چاہتا سیکریفائی ہونا۔ تو اس طرح سے کہ بکرے کا کیریکٹر، اس طرح کی چیزیں میں بھیجتی تھی، اور میرا بہنوئی جو ہے وہ خاص طور پر میرے خط پڑھتا تھا، اور باقی اور لوگ بھی اس طرح تو اس طرح سے پہلے خطوں کا سلسلہ جاری رہا، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو شاعری کہتے ہیں یا آگے جا کر یہ اس کو کچھ میں آگے میں بناؤں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرے بڑے بھائی اس زمانے میں انگلینڈ چلے گئے تھے، تو میرے دوسرے نمبر بھائی اور میری بھابھی جو ہے ان کے ساتھ میری تھوڑی سی تلخی بھابھی کی رہتی تھی میرے ساتھ، کہ
تو ایک دفعہ کہ سندھی اخبار میں ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا سگڑن ست، فہمیدہ حسین نکالتی تھی، میری بھانجی تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اور وہ اس میں کہانیاں بھی لکھتی تھیں. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب آلریڈی ہماری فیملی کی ایک ممبر لکھ رہی ہیں اور ان کی کہانی چھپ رہی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر بھی، مجھے اگر میں نے کبھی لکھ دیا تو کوئی اعتراض کرے گا. تو اس میں ایک نیشنل مطلب سندھی لینگویجز کے جب جھگڑے ہوئے تھے نا سندھی مہاجر کے، تو اس میں ایک بندہ مارا گیا تھا، تو سب لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے تھے. تو میں نے بھی ایک اس طرح سے کوئی بھڑکیلی ٹائپ کی، جذباتی ٹائپ کی نظم لکھ دی اس کے اوپر، کہ جو جس طرح سے اور لوگوں کا رجحان تھا. تو مجھے اور جب نظم چھپ کر آ گئی تو مجھے بھی لگا کہ بڑی جذباتی ٹائپ کی ہے، لیکن میرے جو بھابھی نے کو ایک چاہیے تھا، سلسلہ چاہیے تھا جس میں وہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے دبا سکے یا مجھے مطلب کمتر دکھا سکے. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے کہا، تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے بڑے بھائی کو خط لکھا کہ عطیہ آج کل پڑھائی نہیں کر رہی ہے، زیادہ پڑھنے میں اس کی توجہ نہیں ہے اور یہ اخباروں میں لکھ رہی ہے. تو میرے بڑے بھائی نے انگلینڈ سے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ تم جو ہے نا اس طرح سے اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی، اور تم یہ کر رہی ہو، اس سے خاندان کو جو ہے نا کون سا تم خاندان کی عزت بڑھا رہی ہو. اور بہت جلدی طنزیہ لکھا تھا کہ بہت جلدی جو ہے نا کسی اخبار کے سرور پہ تمہاری تصویر آئے گی اور لکھا ہوا ہوگا کہ تعریف فلاں صفحے پر ملاحظہ فرمائیے. اس طرح کا ایک خط آیا. حالانکہ اس زمانے میں بڑھائی میں بہت اچھی تھی. تو پھر میں نے اپنے بھائی کو ایک مختصر خط لکھا تھا کہ اگر میرے نام سے یا میرے لکھنے سے آپ کے خاندان کی جو ہے وہ بے عزتی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو اپنا خاندانی نام واپس کر رہی ہوں. اب میں صرف اپنے باپ کا نام استعمال کروں گی، اور میرے باپ کا نام چھیننے کا حق آپ کو نہیں ہے، صرف میری ماں کو ہے، کیونکہ وہ جیسا آپ کے باپ میں میرے میں سے. اس کے بعد میرے بڑے بھائی نے مجھے بہت منانے کی کوشش کی، لیکن میں مانی نہیں، جبکہ میں اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی، اور وہ ہی لبرل بندے تھے میری فیملی کے. دوسرے بھائی تو تھے ہی تھوڑے سے مطلب ریلیجیس اور ایسے. لیکن پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا، مگر یہ تھا کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا. ایک تو مجھے مشہور ہونے کا شوق نہیں تھا، دوسرا یہ تھا کہ مجھے میں ایک بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی میرے اندر بالکل بھی، کہ اس کو میں رکھوں اور اس کو میں سمجھوں کہ یہ ایک پیشہ ہے، یا اس کی رائٹنگز لکھنا کوئی ایک بڑی بات ہے، آگے جا کر اس سے جو ہے مجھے ایک سیٹسفیکشن مل سکتی. یہ ساری چیزیں مجھے نہ پتہ تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد میں لکھتی بھی نہیں تھی، ویسے سے میں بھول بھال بھی گئی کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی کچھ لکھا بھی ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے نا 80s آ گیا. یہاں میں کراچی آ گئی تھی، اور کراچی میں میری دوستیں تھیں. سارہ شگفتہ میری دوست تھی، ثروت سلطانہ تھی، اور جو ہے نا احمد سلیم، یہ بہت سارے جو ہے وہ ادبی سرکل کے کچھ لوگ تھے. جو سارہ شگفتہ کیونکہ میرے گھر میں رہتی تھی، یہاں ثروت سلطانہ کا اپنا گھر تھا لیکن وہ میرے پاس اکثر رہتی تھی، اور عالیہ نثار، یہ ساری مطلب میری دوستیں تھیں. تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ وہ میرے گھر میں ہوتی تھیں، تو اور لوگ بھی جو ہے نا ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. احمد سلیم بھی ان سے ملنے آئے. تو اس طرح سے ایک ادبی سرکل تھا جو جہاں سے یہ ساری کا چیزیں مطلب لگتی تھی. تو ایک دفعہ ایسے ہی جو ہے نا میں نے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد کچھ چیزیں لکھنا شروع کر دی. لکھ کر اور وہ کاغذ مطلب اتنا بھی میں نہیں سنبھال پاتی تھی کہ اپنی فرینڈس کو ہی سنا دوں. اگر 2 پیجز کی نظم ہوتی تھی تو ضرور 1 پیج مجھ سے کھو چکا ہوتا تھا، باقی ایک آدھا رہتا تھا. تو اس طرح سے ایک دن احمد سلیم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میرے اس طرح سے ادھوری 1-2 کاغذ جوڑ کے اور وہ لے کر چلے گئے. اور اس زمانے میں جفا کش میگزین نکلتا تھا، اور انہوں نے جا کر چھاپ دی وہ 2-3 نظمیں. ان کا جو ہے وہ بہت، جب دوسرا پیج آیا، دوسرا صفحہ آیا، تو مطلب میگزین آیا، تو اس میں کافی لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو سراہا تھا. تو جب سراہا تو مجھے بجائے خوشی کے نا ایک گلٹ فیل ہوا، اور مجھے لگا کہ نہیں، اگر میں کچھ لکھ سکتی ہوں یا کچھ کر سکتی ہوں، یا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس طرح سے مطلب لوگ
ان چیزوں کو پھر ایسے ضائع کروں. تو پہلی دفعہ پھر مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا اور میں نے وہ چیزیں اٹھا کر مطلب رکھنا شروع کر دیا, کم سے کم اس کو آن کیا کہ اچھا ٹھیک ہے میری چیزیں میں ان کو سنبھال کے. جیسے میں نے سندھی ادبی سنگت کو جوائن کیا. سندھی ادبی سنگت کے پروگریسو رائٹرز کی موومنٹ کا حصہ تھی. وہاں ہر ہفتے جاتے تھے اور میں اپنی شاعری لے کر چلی گئی. اور پھر وہ جو ہے نا کچھ چیزیں یا کوئی نظمیں میں نے جب وہاں پڑھی اور ان کو اتنی زیادہ وہاں پر پذیرائی ملی, اور اس کے بعد مختلف میگزینس میں بھی چھپنے لگیں, چھپتی رہیں وہ چیزیں. تو اس کے بعد مجھے تب بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. تب بھی ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جب میں نے کہیں پر اسٹیج پر, پھر یہ تھا کہ مجھے بلایا بھی جانے لگا, اور کچھ لوگوں پر اسٹیج پر میں جیسے ہی پڑھتی تھی کوئی کہتا تھا دے دو, تو میں اپنی اوریجنل ہی نظم ان کو دے کر آ جاتی تھی, میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے مگر اس حد تک مجھے اپنے ریڈیو پہ بھی کام کر رہی تھی اور سب, تو مجھے ایک طرح کا فیم مل چکا تھا, نام بھی میرا بن چکا تھا اور سب. اور 89 میں پھر میری ابڑوں کے ساتھ شادی ہوئی. تو جب ابڑوں کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر ابڑوں نے میری چیزوں کو سنبھالنا شروع کر دیا, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پر اتنا سختی سے, پھر کوئی مجھ سے مانگتا تھا کہ تم جو ہے نا یہ چیز مجھے دے دو, تو میں کہتی تھی کہ نہیں, جو ہے نا اگر میری کبھی طلاق ہوگی تو اسی بات پہ ہو جائے گی, کیونکہ میں اگر کوئی چیز شاعری اپنی دے دوں گی تو ابڑو بہت جھگڑا کرے گے. تو پھر اس خوف سے یا اس جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ میں چیزیں لے آتی تھی. اور ابڑو بہت کہتے تھے کہ فوٹو کاپی کروا کے لے جایا کرو, مگر ایک بے ترتیبی میرے اندر رہی ہے ہمیشہ سے, ایک بہت ہی بے ترتیب ٹائپ کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے نا میری جو ہے سوما بھی پیدا ہو گئی, بڑی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی, اور ابھی میں سندھی سرکل میں کافی پہچانی جا رہی تھی. تو اس میں لیکن پھر بھی جو ہے یہی ہوتا تھا کہ مجھ پر جو تنقید کرتے تھے ادیب, تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک ہے تم نے عورتوں کے ایشوز پر اتنی یہ اچھی چیزیں لکھی, بہت اچھا ہے, لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو, اب تم مطلب دنیا کے اور بڑے بڑے موضوعات پہ لکھو. تو میں ان سے کہتی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مطلب ضروری تو نہیں کہ میں اگر جو ہے نا فلسطین پر نظم لکھوں گی تو پھر ہوگا. مطلب میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ میرے اندر کا دکھ یہ ہے, میں اس پر اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کر رہی, کہ جو ہے مطلب وہ لوگ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عورتوں کے ایشوز پر لکھنا ایک کم درجے کی حیثیت ہے. اگر اس پر پھر میں نے جو آگے جا کر جو اگر میں نے دنیا کے اور مسائل پر لکھا, فلسطین پہ لکھا, فلاں پہ لکھا, اور یہ مطلب انٹرنیشنلی طور پر کہ موضوع کو میں لے آئی, یا پھر یہاں پاکستان میں, تو پھر میں بڑی رائٹر بن جاؤں گی. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اتنا ہی رائٹر بننا ہے جو میرا ہے, مجھے اس مطلب کیونکہ میں دل سے لکھ رہی ہوں تو میں کیوں چھوڑوں, اور مجھے نہیں پرواہ کہ مجھے مطلب کوئی رائٹر مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس کے بعد یہ تھا کہ میں کیونکہ اس عرصے میں مختلف میگزینس میں کہ عورتوں کے صفحے کے انچارج تھی, ریڈیو کے لیے تھی, تو مجھے تلاش رہتی تھی رائٹرز کی جن کے میں انٹرویوز کروں. تو ایک ہماری بہت اچھی رائٹر ہے رانا شفیق ان کا نام ہے, اور وہ شارٹ اسٹوری رائٹر ہے. تو اپنی جو ہے نا ان سے مطلب وہ بہت کم لوگوں سے ملتی تھیں ایسا. تو میں نے ان کو فون کیا, مجھے فون نمبر ملا کہ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں نہیں مل سکتی. میں نے کہا کہ آپ کی آخری بچہ جو ہے آپ کا وہ کتنے سال کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 سال کی میری بیٹی ہے. میں نے کہا میری بیٹی تو 3 مہینے کی بھی نہیں ہے, تو جب میں 3 مہینے کی بچی کو سنبھال کر آپ کے پاس آ سکتی ہوں تو آپ 3 سال کی بیٹی کی ہوتے ہوئے مجھے انٹرویو کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ اس نے کہا اچھا آ جاؤ. تو میں اس کے پاس گئی, میں نے اس کا انٹرویو کیا, اور اس نے پھر کہا کہ اچھا تم بھی شاعری کرتی ہو تو مجھے تھوڑی سی بتاؤ. تو جو ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آؤں گی تو دوسری دفعہ آؤں گی تو لے آؤں گی. تو میں بھی کچھ نظمیں لے گئی اس کو بتانے کے لیے, کیونکہ دوسرا انٹرویو کا حصہ تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کو کہیں استعمال کروں یا کسی انٹرویو, اگر میں نے کہا کہ آپ کر سکتی ہو. تو اس زمانے میں نیوز اخبار میں ایک میگزین آتا تھا شاید یا کچھ, یا وہی مطلب عورتوں, اس نے میری شاعری انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ اس میں دی تھی. تو وہ اتفاق سے جو ہے نا کوئی جین گڈون رائٹر تھی, وہ یہاں آئی ہوئی تھیں, یا انہوں نے پھر آصف فرقی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح سے پاکستان ایک رائٹر ہے, اس کی میں نے یہ 2-4 نظمیں میں نے دیکھی ہیں,
اس کو میں یوز کرنا چاہتی ہوں. پھر آصف فرقی اس طرح سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر آئے تھے. میں صدر میں رہتی تھی اور سوما چھوٹی تھی. تو جو ہے نا پھر میں نے کہا مجھے تو ظاہر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد جو جین گڈمن کا وہ کتاب آئی تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ میں فیمنسٹ رائٹر ہوں اور اچھی رائٹر ہوں. اس کے بعد پھر آصف فرقی نے میری شاعری کا انگلش میں ترجمہ کیا پورا. اور آصف فرقی نے بلکہ اس وقت جین گڈمن نے لکھا تب مجھے نہیں پتہ تھا. آصف فرقی نے کتاب وہ 95 سے تھوڑا پہلے شائع ہوئی تھی اور وہ اس کتاب کا جین گڈمن کی کتاب کا نام تھا دا پرائز آف آنر, جس میں انہوں نے 2 جو ہے نا وہ پریفیکس والے کی جگہ پر. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ دیا تھا. اور پھر آصف فرقی کی جو کتاب آئی جو میری انہوں نے ٹرانسلیشن کی 95 میں کی شروعات میں, تو انہوں نے جو ہے نا میرے لیے جو دیباچہ لکھا پہلی دفعہ اس نے فیمنسٹ لفظ استعمال کیا میرے نام کے آگے. تو بلکہ مجھے یاد ہے میں نے آصف سے ہی پوچھا تھا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے مگر یہ کیا ہے. اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا ہاں وہ تو میں ہوں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافی ریویوز چھپے اخباروں میں ان کے, اور اس طرح سے بس پھر میرا یہ جو تھا. اور جو ہے میں ابھی بھی فیل کرتی ہوں عورتوں کے ایشوز کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو مجھے مطلب میں ابھی اور موضوعات پر ہماری بہت فیمنسٹ عورتیں لکھتی ہیں اور میں بھی لکھتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی میں نے اس موضوع کو بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا. اور تو اس لیے میرا اور وقت اتنا کم ہوتا ہے تو میں ہمیشہ سے اسی پہ ریسرچ کرتی رہتی ہوں اور اسی پہ کتاب پڑھنا پسند کرتی ہوں, اسی کے بارے میں کوشش کرتی ہوں میں اس ٹاپک پر لکھوں. آپ نے اتنی پوئٹری لکھی, اتنی کہانیاں لکھی, اس میں سے آپ کی فیوریٹ کوئی اگر ہو اور آپ ہمیں تھوڑی سی سنا دیں. اچھا ہاں, کہانی میں نے ابھی تک نہیں لکھی. میں نے جو ہے ابھی تک لٹریچر میں شاعری کی ہے, اس کے علاوہ مضامین لکھے ہیں اور مضامین میں کچھ ریسرچ مضامین بھی ہیں. اس کے علاوہ آٹوبائیوگرافی لکھی ہے اور ڈرامے لکھے ہیں. کہانی اور ناول ابھی میرا رہتا ہے جو کہ شاید میں کبھی لکھ پاؤں. تو جو ہے نا بات پسند اور ناپسند کی نہیں, مگر مجھے یاد صرف ایک نظم رہتی ہے وہ جو شاید وہ چھوٹی ہے اس لیے. اچھا وہ اس نظم کا بھی یہی ہے کہ جب میرا کتاب شائع ہونے کے لیے جا رہا تھا تو یہ نظم مل نہیں رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں تھی. تو جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے نے کہا کہ یہ کتاب جائے گی نہیں, وہ جو ہے نا اپنی بیٹی کے نام جو میری نظم تھی. تو اب مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور اس کے بعد پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک اخبار ہے سندھی اخبار جاگو, وہ نئی اخبار نکلی تھی, تو کسی نے مجھے بتایا اس اخبار میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد میں کوئی تقریباً ان کے روزانہ ان کے آفس میں ان کو 15-20 دن یا 1 مہینے تک جاتی رہی, اور روز مطلب ایک کیونکہ وہ اس کی عمر ہی 2 سال تھی اخبار کی, تو اس لیے اس کے فائل ڈھونڈنا پھر بھی آسان تھا. اور پھر آخر کار جو ہے وہ مجھے وہ نظم مل گئی اور وہاں سے ٹرانسلیٹ کروا کر, اور میں نے آ کر ربڑوں سے جھگڑا کیا, اتنی سی نظم تھی, اس کے لیے تم نے اتنا شور مچایا ہوا تھا, لو میں لے آئی ہوں. تو بہرحال سب سے زیادہ میری نظم اسی کو سنا گیا اور پسند کیا گیا ہے. اس نظم کا عنوان تھا اپنی بیٹی کے نام. اگر تجھے کاری کہہ کر قتل کر دیں مر جانا پیار ضرور کرنا, شرافت کے شوکیس میں نقاب اوڑھ کر مت بیٹھنا پیار ضرور کرنا. ابھی پوری یاد نہیں آ رہی, میں کتاب سے پڑھ کر سنا دوں؟ ٹھیک ہے, کتاب سے پڑھ کر سناتی ہوں. اور آپ نے بتایا کہ آپ ڈرامے بھی لکھتی تھیں. آپ لکھتی ہوں ابھی تک, ابھی بھی لکھتی ہیں. سو آپ نے ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ ڈرامے کے لیے بھی یہی تھا کہ جو کافی عرصہ پہلے مجھے ایک دفعہ ہارون رند نے فون کیا تھا. ہارون رند اتنا مطلب ایک اچھا انسان, اتنا کریٹو بندہ, تو انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ میرے لیے ایک ڈرامہ لکھ سکتی ہیں. تو میں نے بہت عاجزی کے ساتھ ان سے کہا کہ میں تو ڈرامہ رائٹر ہی نہیں ہوں, میں تو شارٹ اسٹوری رائٹر نہیں ہوں, تو میں ڈرامہ کہاں سے لکھوں گی. تو جو ہے نا پھر میں نے ان کو بہت ساری کہا, اور میں نے کہا کہ یہ
چیز ہمیشہ میں اپنا اعزاز سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے کہا ڈرامے کے لیے، مگر میں لکھ نہیں پاؤں گی۔ اچھا اس کے بعد پھر جب ہم ٹی وی یہ بن رہا تھا، مطلب ہم ٹی وی ابھی بنا بھی نہیں تھا، ان کے ابھی پروڈکشن کام کر رہی تھی مومل پروڈکشن، مگر ہم ٹی وی کی تیاری تھی کہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے ایک جو ہے سچی کہانیوں پر مبنی ایک چھوٹے شارٹ ڈرامے لکھنا مطلب لکھوانے شروع کیے تھے لوگوں سے، جس کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا کہ میں صرف ان سچی کہانیوں کی میں ان خواتین کے انٹرویوز کر کے وہ انٹرویوز آ کر حوالے کر دوں گی، تو وہ مطلب رائٹر سے لکھوائیں گے۔ تو جب میں نے وہ ریسرچ دینا شروع کر دی تو رائٹرز نے کہا کہ بھئی یہ تو پورا ڈرامہ لے کر لاتی ہے، تو اگر اسی سے تو پھر وہ ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ مطلب ہمیں تو صرف ریسرچ چاہیے، ریسرچ تو نہیں ہے، یہ تو پورا ڈرامہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر جب یہ ان تک چیزیں گئیں تو مجھے پھر سلطانہ صدیقی نے کہا کہ جو ہے نا تم خود بھی لکھ سکتی ہو تو پھر تم لکھو۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ پہلا ڈرامہ جو میں نے یہ لکھا ہوگا وہ شین فرق کی کہانی، میں نے ان کی جو ہے ریسرچ کہانی کی تھی کہ ان کی زندگی کیا ہے، اسی کا ڈرامہ لکھ کر میں نے دے دیا تھا ان کو، اور وہ آدھا گھنٹے کا ڈرامہ تھا۔ اور پھر اس طرح سے ایک ڈوسا آنٹی یہاں بیٹھتی تھیں، جو ہے ان کی بھی زندگی کا ریسرچ اور کہاں ڈرامہ تھا، وہ بورڈ بیسن پر بیٹھتی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہو گیا، پھر میں نے پھر انہوں نے مجھے نور الہدیٰ شاہ بھی آئیں، تو نور الہدیٰ شاہ نے پھر مجھے ہم ٹی وی میں بلایا، اور سلطانہ پر نور الہدیٰ شاہ دونوں نے کہا کہ ہم وومن ایشوز پر ڈرامہ لکھوانا چاہتے ہیں تم سے۔ تو پھر میں نے ایک پوری سیریز لکھی تھی عورتوں کے ایشوز پر، جس میں مطلب جو ہے نا، حالانکہ ایشو بیسڈ ڈرامے بڑے مشکل ہوتے ہیں لکھنا، کیونکہ ایک تو اس پر اس کو جو ہے نا وہ اس ایشو کو بھی نبھانا، اور اس کے علاوہ اس میں ایک طرح سے آرٹ بھی ہو تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو اس میں نے لکھا تھا شالی، لکھا تھا جو کہ چائلڈ میرج پہ تھا، گڈی لکھا تھا جب ایک لڑکی کڈنپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا ریپ ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس بھی اس کو نہیں قبول کر پاتے۔ اور اس کے علاوہ میں نے لکھا تھا کہ پروفیشنل عورت جیسے ڈاکٹر ہے تو پروفیشنل جیلسی عورت اور مرد کے بیچ میں، پر اس پہ لکھا تھا، اور پسند کی شادی، مطلب یہ ایک ایک موضوع کو الگ الگ لیتے ہوئے اور ان کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، اس طرح سے یہ ایک سیریز گئی تھی جو کہ بڑی پھر مشہور ہوئی۔ اور اس کے بعد پہلا ڈرامہ جو ہے وہ میں نے ٹی وی ون پر لکھا تھا، حسن آرا کون، اور اس کے جو ہے نا وہ بھی یہ تھا کہ عمیرہ احمد نے ایک ڈرامہ لکھا تھا حسن، ان کے ناول کی کہانی تھی، اور انہوں نے جو ہے نا اختلاف رکھتے ہوئے، اصولی اختلاف رکھتے ہوئے، جو اس اختلاف میں وہ صحیح تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈرامہ نہیں لکھوں گی۔ تو پھر سیما نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر تم اس کو کرو، تو میں نے پھر وہ ڈرامہ لکھا تھا۔ اور اس طرح سے کرتے کرتے پھر جو ہے وہ میں نے 5-6 سیریل لکھ ڈالی ہیں، اور ابھی بھی ایک A+ پر آنے والی ہے۔ تو کم سیریل میں اس لیے لکھتی ہوں کہ مجھے میرے اندر کا ایک فیمنسٹ عورت، لبرل انسان، تو اس کا کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس دنیا سے۔ تو کافی دفعہ بہت بڑے اختلافات کرتے ہوئے، کبھی چھوٹے چھوٹے اختلاف کرتے ہوئے، میں اپنا سارا نقصان کر کے پھر گھر بیٹھ جاتی ہوں۔ سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ جو ہے نا تو اس طرح سے کیسے مطلب چل سکتا ہے، پھر بہت کم لوگ مجھ سے لکھوا پاتے ہیں، اور جس کو میں لکھتی ہوں، مطلب یہ تھا کہ میری اتنا بھی چھوٹے چھوٹے اصول پر بھی میرے اختلاف رہتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی گھر سے نکلی ہے تو اس کو سہارا مرد کیوں دے گا، مطلب کوئی خاتون بھی دے سکتی ہے، یا اس طرح چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بھی لیتے ہوئے۔ مگر یہ تھا کہ کچھ فیلڈ میں لوگ ہیں جو میری سوچ کو سمجھتے ہیں اور مجھے اسپیس بھی دیتے ہیں، تو وہ کم ہیں مگر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے سلطانہ صدیقی اور نور الہدیٰ شاہ نے مجھے بہت سکھایا بھی اور اسپیس بھی دیا، اور جو ہے وہ اس حوالے سے کہ جو میرا جو ہے وہ ایگو بھی مجروح نہ ہو، اور میری سوچ بھی نہ خراب ہو، تو ان دونوں نے مجھے بہت اسپیس دیا اس فیلڈ میں۔ اس کے بعد اقبال انصاری تھے، اقبال انصاری سے بہت سارے کم لوگوں کی بن پاتی ہے، لیکن اقبال انصاری بھی اسپیس دیتے ہیں اور ان تمام سوچوں کو، تو اس لیے بہت اتنے عرصے میں جن لوگوں نے ڈرامے کا کیریئر مجھ سے بہت بعد میں شروع کیا،
وہ اس وقت اپنی کیریئر کے عروج پر ہیں، اور میں ابھی تک جو ہے نا پہلی دوسری سیڑھی پر کھڑی ہوں، مگر بہرحال میں خوش ہوں اس پہ بھی۔ کوئی بتایا تھا کہ میں ریسرچ کے لیے پیپرز کے لیے ریسرچ کے لیے بھی فیلڈ میں بھی جاتی رہی ہوں، تو اس طرح سے آنر کلنگ کے بھی کئی بار میں کیسز دیکھنے گئی ہوں۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا ایسے اتنی عمر کی بچیاں تھیں، جس زمانے میں میری بچیاں بھی اتنی ٹین ایجر تھیں، 12 13 14 سال کی، تو اس میں ایک 13 سال کی لڑکی کو مارا گیا تھا، اور اس کی ہی دوست مجھے یہ ساری کہانی بتا رہی تھی، اور اس کے بعد اس کی ماں کی بھی جو ہے نا میں نے فیلنگز دیکھی، تو مجھے اس وقت ایک دم سے یہ خیال آیا تھا کہ اگر میری بیٹی کو مارا جائے آنر کلنگ میں تو میں کیسا فیل کروں گی۔ تو پھر پتہ نہیں مجھے ایسا لگا تھا کہ ایک طرح سے ایک عجیب سی کیفیت تھی جس میں رو پڑی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کیا کہوں گی کہ تم جو ہے نا گھر سے بھاگو، یا اس کو بچانے کی کوشش کروں گی، یا اسے کہوں گی، یا اس کو اس سے بچا کے رکھوں گی کہ وہ کبھی اس طرح سے نہ رہے، کیونکہ میں نے واقعی ایسا تصور کیا تھا، اور یہ تب میں نے نظم لکھی تھی۔ اور اس کے بعد یہ نظم ایک دفعہ میں اگر کوئی چیز لکھ لوں، بہت تکلیف کے ساتھ میں نظم لکھتی ہوں، اور لکھنے کے بعد ایک دفعہ بھی میں نے اگر کسی کو سنا دی تو میری سرشاری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر میں بھول جاتی ہوں، پھر میری اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں رہتی۔ تو یہ اس طرح یہ نظم بھی کھو گئی تھی، اور مجھ سے، اور یہ بھی جو ہے میں بتا چکی تھی کہ کوئی مجھ سے اگر مانگتا ہے کہ لائے، میں اس کو شائع کرتا ہوں یا اپنے پاس رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو میں دے دیتی ہوں۔ تو میں بھول گئی تھی یہ میں نے کس کو دی ہے اور کہاں چلی گئی۔ تو جب کتاب ساری مکمل ہو گئی اور وہ جا رہی تھی پریس میں، تو میرے ہسبینڈ ابڑوں نے کہا کہ وہ نظم کہاں ہے اپنی بیٹی کے نام، نے کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اتنی چھوٹی سی نظم، اس کو کیا ڈھونڈنا، کتاب خواہ کیوں اس کو دیر کرتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ نظم نہیں ہوگی کتاب جائے گی نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر روز مجھے کہیں نہ کہیں بھیجتے تھے کہ میں جا کر مختلف اخباروں میں، میگزینس میں، دوستوں سے پوچھوں کہ میری نظم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جاگو اخبار میں شائع ہوئی ہے، اور جاگو اخبار کی کیونکہ نیا اخبار تھا، اس کو کوئی 1-2 سال ہی ہوئے تھے، تو جو ہے نا انہوں نے کہا تھا ہم نے دیکھی ضرور ہے مگر کب یہ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے روز وہاں جانا پڑتا تھا، اور روز میں ان کا جو ہے وہ تقریباً 2-3 فائلیں دیکھتی تھی۔ اگر تجھے کاری کہہ کر قتل کر دیں، مر جانا، پیار ضرور کرنا۔ شرافت کے شوکیس میں نقاب اوڑھ کر مت بیٹھنا، پیار ضرور کرنا۔ پیاسی خواہشوں کے ریگزار میں ببول بن کر مت رہنا، پیار ضرور کرنا۔ وہ کیا کریں گے فقط تجھے سنسار کریں گے، جیون پل کا لطف اٹھانا، پیار ضرور کرنا۔ تیرے پیار کو گناہ بھی کہا جائے گا، پھر کیا ہے سہ جانا، پیار ضرور کرنا۔ This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.